बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आने की उम्मीद थी क्योंकि चीफ जस्टिस साहब अपने हम ख्याल लोगों के साथ बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ से कोई बड़ी खबर नहीं आई। लगता है कि प्लानिंग थोड़ी सी उल्टी पड़ गई है। और दूसरी तरफ लेकिन बड़ी खबर आ गई है आर्मी चीफ की तरफ से। जी, जनरल आसिम मुनीर की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। वो बड़ी खबर क्या है, लेकिन इन दोनों से पहले मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा तो इमरान खान साहब ने तो साइफर लहराया था। वो याद है ना आपको कि ये है वो साइफर जो पाकिस्तान पर हमला हो गया, पाकिस्तान की सलामती पर और क्या चीज़ें। वो तो कोई ऐसा मसला नहीं था, वो तो एक ड्रामा निकला, एक खेल निकला। लेकिन अमेरिका ने और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। वो क्या हमला है, हम उसका क्या जवाब दे रहे हैं और हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं जिनकी वजह से हम पर ऐसे हमले होते हैं, और आज भी क्या हम उन चीज़ों से निजात हासिल कर पाए हैं, ये बड़े अहम सवालात हैं। तो मोदी जनाब पहुंचे हुए हैं अमेरिका, और बाइडन से मुलाकात, कांग्रेस से खिताब, बहुत कुछ हो रहा है। प्रॉपर एक अच्छा बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है। और क्यों ना मिले, एक बड़ा मुल्क है, आबादी में एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ी इकॉनमी है। हम जो मर्जी शोर मचा लें, हमारे एसेट्स आपको पता ना क्या हैं, हमारे रिज़र्व्स जो हैं। और इंडिया के रिज़र्व्स कोई मेरे ख्याल 300-400 बिलियन डॉलर के दरमियान है, जस्ट इमेजिन। और हम $1 बिलियन के लिए उसके IMF के पीछे फिर रहे हैं। और ह्यूज मार्केट, 1.5 बिलियन लोगों की मार्केट, फिर इंडियंस का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में। वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव, एक उनका बंदा इंडियन ओरिजिन का बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया यूके में, और दुनिया भर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मोदी को ये एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन मसला ये है कि वहाँ जाकर मोदी ने बाइडन के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला किया है। उनका जो मुश्तरका बयानिया जारी हुआ है वो बड़ा क्लियर कट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान का नाम लेकर कहा गया है कि टेररिज्म को पाकिस्तान इस्तेमाल, अपनी ज़मीन को पाकिस्तान टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना होने दे, और अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर दुनिया भर में जो दहशतगर्दी हो रही है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ज़ाहिर है हमसाए में हम हैं, इंडिया के हमसाए में हम हैं, इंडिया को सब हमसे तकलीफ़ है। और उनके घर में अपना वो प्रेशर कुकर भी फट जाए ना, तो उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देना होता है। मतलब ये एक ट्रेडिशनल उनका चला आ रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि यकीनन हमारे लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और वहाँ पर भारतीय मकबूजा कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं हुई है, ज़ाहिर है। अच्छा, इस दौरान में हमने क्या कार्रवाइयाँ की होंगी, क्या एफ़र्ट्स की होंगी अमेरिका में अपनी लॉबिंग के लिए, कुछ आई एम नॉट श्योर, उसकी अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई। हाँ, इमरान खान साहब की लॉबिंग फर्म्स वहाँ काम कर रही हैं जो मज़ीद यही लॉबिंग कर रही हैं कि पाकिस्तान में स्टेट के जो है ब्रूटल एक फेस दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ है ही नहीं है, ख़वातीन को और बच्चों को मारा पीटा जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब खुद अपने ट्वीट्स के ज़रिए और उनकी लॉबिंग फर्म्स वहाँ पर ये कारनामा सर अंजाम दे रही हैं, पैसे खर्च करके, लाखों डॉलर्स खर्च करके पाकिस्तान को बदनाम करने की ये कोशिश हो रही है। बहरहाल मोदी ने और बाइडन ने जो एलामिया जारी किया है उसका जवाब पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से आया। उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने एक तो ज़ोर दिया कि अपना हमारा दफ्तर ख़ारजा कुछ करे इस हवाले से, लेकिन क्या हमारी अपनी रियलिटी क्या है, हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। हमने दहशतगर्दी को सबसे ज़्यादा फेस दुनिया भर में अगर किसी मुल्क ने किया तो वो शायद पाकिस्तान ही है, जिसमें कोई 80,000 के करीब कीमती जानें गई हैं। अच्छा, हमने ये सारा कुर्बानियाँ दे के, ये नजराने देकर क्या हासिल क्या किया है कि आज फिर दुनिया जब दहशतगर्दों की फहरिस्त बनाती है तो उसमें उन्हें पाकिस्तान नज़र आता है। अच्छा, और उसकी बड़ी छोटी छोटी सी वजूहात हैं जो हमारे सामने हो रही हैं, हर रोज़ हो रही हैं। मतलब ताज़ा तरीन वाक़या जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है मामला, वो इस्लामाबाद का है, हमारा कैपिटल, पाकिस्तान का कैपिटल। अच्छा, सारी दुनिया में कवरेज हो रही है, पाकिस्तान में उसकी कवरेज रिस्ट्रिक्टेड है, कम हो रही है, लेकिन वहाँ पर जो लाल मस्जिद के लोग हैं, जामिया हिफ्सा के जो लोग हैं, जिस तरह से वो एहतजाज कर रहे हैं और जिस तरह से डंडा बरदार जुलूस है, और वो जो मोहतरमा के बयानात आए हैं कि वो पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ जो धमकी आमेज़ उनका रवैया है या लहजा है और बयान है, मतलब ये सारी दुनिया में कोट हो रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है। तो क्या इमेज हमारा बनेगा? हम जो मर्जी शोर मचा लें कि हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे मुल्क में दहशतगर्द नहीं है, हमारा अपना मुल्क महफूज नहीं है, हमारी अपनी जो हुकूमत है, हमारा अपना कैपिटल सिटी जो है वो महफूज नहीं है, तो हम कैसे ये इमेज दे सकते हैं, ये परसेप्शन दे सकते हैं कि हम बड़ा महफूज मुल्क है।
نجم سیٹھی صاحب نے بہت محنت کی ہے پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے لیے، نو ڈاؤٹ، اور اس میں اس کے ریزلٹس بھی آئے ہیں، لیکن وہ ہمیں کرفیو لگا کر سڑکوں پر فوج کی نگرانی میں موو کرانا پڑتا ہے ٹیمز کو. اور یہ تازہ ترین جو واقعات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، اس سے پہلے ٹی ایل پی کا جو جلوس جب نکلا ہے، میرا مطلب ہے کہ اس کو اگر وہ کوئی اس میں شرپسندی کی بات نہیں تھی اور جیسے وہ کراچی سے یہاں تک آیا تھا انہیں اسلام آباد بھی چلے جانے دیتے اور مذاکرات کرنے تھے تو کراچی میں ہی کر لیتے. یہ 10 دن کا جو پورا ایک جلوس نکالا گیا ہے، مطلب اس میں حکومت کو کیا اس میں ملا ہے؟ اب وہاں پر جہلم میں خندقیں کھود کر اور اس کی پوری دنیا میں جو کوریج ہو رہی ہے، کیا نیگیٹو امیج آ رہا ہے ہمارا، مطلب اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ ڈیفینیٹلی وہ منفی ایک ہماری تصویر دنیا میں دکھائے گا. تو پھر وہ مودیز اور بائیڈن جو کچھ کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور ان کے اپنے انٹرسٹ میں پاکستان کے خلاف کام کرنا، پاکستان کو بدنام کرنا ہے، تو وہ تو کریں گے. ہم ایسا سامان کیوں مہیا کر رہے ہیں؟ ہماری حکومت، ہمارے ریاستی ادارے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ مطلب اس سے پہلے ہم لال مسجد کا جو اتنا بڑا سانحہ دیکھ چکے ہیں مشرف دور میں، اب پھر اگر ہم اس طرح کی چیزوں پہ جائیں گے تو خدا نہ خواستہ کل کو پھر کوئی آپریشن کی ضرورت پڑے گی. یہ کس نے مینیج کرنے ہیں؟ ہمارے حکومت نے، ہمارے حکومتی اداروں نے، ہماری پارلیمنٹ نے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے، ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے، انہی نے کرنے ہیں. تو وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ کب کریں گے؟ مطلب کس چیز کا انحصار ہے؟ کس لیول پر لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے جا کے پھر آپریشن کرنا پڑے؟ اس سے پہلے مینیج کرنا چاہیے. بہرحال پتہ نہیں وہ کیا کریں گے. دوسری طرف سیاسی مینجمنٹ کا بھی یہی حال ہے، لیکن سپریم کورٹ کے حوالے سے خبریں تھوڑی سی اب مکس اپ ہونی شروع ہو گئی ہیں. ملٹری کورٹس کے خلاف جو درخواست وہاں پر سماعت چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، اس کے حوالے سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ کوئی بڑی خبر آئے گی سپریم کورٹ سے، لیکن بڑی خبر کوئی نہیں آ رہی. اگرچہ وہ شواہد ایسے مل رہے ہیں کہ یہ سارا پری پلان تھا. وہ اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب، پھر وہ ملاقات اور وہ ساری چیزیں، پھر آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی وہ کر دیا کہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کورٹ میں کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ فل کورٹ بنا دیں. اچھا جی، وہ کیسے ہو سکتا ہے فل بینچ یا فل کورٹ جب وہاں پہلے بات ہی نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے یہ اس سماعت سے پہلے کہیں بات چیت ہوئی ہے. تو یہ ڈاؤٹس کریٹ ہونا کہ یہ پٹیشنر کی خواہش پر یہ بینچ بنایا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں ان کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اس میں نہ ہی آنی ہے، کیونکہ نہ ان دا سینس کہ انہیں ریلیف نہیں ملے گا پٹیشنرز کو. اگر ریلیف دینا ہوتا تو چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس میں شامل نہ کرتے، پھر انہوں نے اپنے اس پہ کھیلنا تھا نا کہ دیکھیں جناب میں نے آپ کے لیے کر دیا، وہ ہے نا گڈ ٹو سی یو، گڈ لک، ویلکم، اور پھر انہوں نے اپنے سر پہ کھیلنا تھا. اگر انہیں ریلیف دینا ہوتا، انہوں نے ریلیف نہیں دینا تھا. اچھا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں بیٹھ کر کہتے کہ ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے اور چیف جسٹس صاحب کہتے نہیں جی ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. ایسا بھی نہیں ہونا تھا. پھر وہ جو نا اختلافی نوٹ مشکل ہو جانا تھا چیف جسٹس صاحب کا. تو لگ یہی رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے ملٹری کورٹس کے ساتھ، اس کو چلنے دیں گے، کیونکہ جو ان کے ریمارکس آ رہے ہیں اور کہا کہ یہ غلط بات ہے کہ پہلے کبھی کسی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوا، اس کا مطلب پریسیڈنس موجود ہے. اچھا جسٹس منصور علی شاہ نے بڑا اہم نقطہ اس پہ ریز کیا کہ اس سے پہلے اگر اس سے لارجر بینچ 11 ججز کا بینچ اس کے حق میں فیصلہ دے چکا ہے ملٹری کورٹس کے حق میں، تو اب 7 ججز کا بینچ جو ہے کیسے اس کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا پہلے سے ایک فیصلہ موجود ہے. تو کبھی امکان یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کو چلنے دیں گے کہ ٹھیک ہے حالات ایسے ہیں، حالات کے تناظر میں مخصوص حالات ہیں، اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی ہے، اس کے ثبوت دیکھیں، ہاں احتیاط کی جائے، خیال رکھا جائے، قانون کا خیال رکھا جائے، انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے. اس طرح کی کچھ ifs اینڈ بٹس لگا کے اگر مگر لگا کر منگل کو وہ جو فیصلہ سنانے کی امید دلا رہے ہیں، ویسے تو لٹکایا بھی جا سکتا ہے نا کہ اگلی ڈیٹ ڈال دیں، 5 دن کی ویسے ہی چھٹیاں آ گئیں، پھر چھٹیاں کہیں اور نکل جائیں، کچھ بھی ہو جائے تو لٹک سکتا ہے. لیکن اگر انہوں نے فیصلہ سنایا تو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے. تو وہاں سے جو عمران خان صاحب کو بڑی خبر آنے کی امید تھی وہ تو ختم، کوئی چکر نہیں ہے. ہاں بڑی خبر آئی ہے آرمی چیف کی طرف سے. آرمی چیف سے ہم سب لوگ بار بار مطالبہ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا انڈیویجول بھی اور اپنی بیٹھک کے پروگرام میں بھی، کہ جو اصل ملزمان تھے پروجیکٹ عمران خان کے
ان کو پکڑا جائے. 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اگر کسی کو آپ نے پکڑ رہے ہیں, یہ ساری جتنا ہو رہا ہے, عدالت میں نمبرز بھی پیش ہو گئے ہیں کہ 102 لوگوں کو ملٹری کورٹس کے حوالے کیا گیا ٹرائل کے لیے, اس میں خاتون کوئی نہیں شامل, اور پنجاب میں اتنے لوگ گرفتار ہیں, کے پی میں اتنے ہیں, سندھ میں ایسے, یہ ساری ڈیٹیل آج عدالتوں میں پیش کر دی گئی ہے. تو وہ جو ہمارا مطالبہ تھا کہ اصل ملزمان تک پہنچا جائے, اصل ملزمان کون ہے؟ قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید ریٹائرڈ جو ہے, ان دونوں کو شامل تفتیش کیا جائے, ان سے پوچھا جائے اور ان کو بھی پکڑا جائے کہ یہ سارا کیا ہو کیا رہا تھا. لیکن 25 مئی کو جب یوم شہداء منایا گیا تو آرمی چیف کے ساتھ والی کرسی پر قمر جاوید باجوہ صاحب براجمان تھے. تو اس سے ایک پیغام یہ ملا لوگوں کو کہ شاید ان کے آپس میں سب کچھ گڈی گڈی ہے, بہت اچھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بڑی دوستیاں ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اچھا, حالانکہ یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ کیس ہے کارروائی والا. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے معافیاں مانگی ہیں, جیلوں سے باہر آئے ہیں, پارٹی بدل لی ہے, ان کو بھی معافی نہیں مل رہی. 9 مئی کے واقعات سے نہیں ملے گی, ان کے یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے. مثلا آج ہی کے دن میں جمشید چیمہ صاحب, مسرت چیمہ صاحبہ کے شوہر ہیں جو ہے, وہ گرفتار ہوئے ہیں. مراد سعید کا بھائی یہ گرفتار ہو گیا. یہ ساری چیزیں ابھی چل رہی ہیں, ابھی کسی کو معافی نہیں ملی. لیکن قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے یہ امپریشن بنا لوگوں کے, یہ پرسیپشن بنی کہ شاید چیف صاحب کے ساتھ بڑی دوستی ہو گئی ہے اور کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں آپس میں, وہ سب سیٹ ہیں. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا یار کچھ معاملات اچھے لگ رہے ہیں, چیف ذرا مجھے لفٹ بھی کرا رہا ہے, ساتھ بٹھا لیا تھا, تو ان سے ملاقات کی درخواست کر دی کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو آرمی چیف نے, جنرل عاصم منیر نے صاف جواب دے دیا ہے. اب یہ ذرائع کے مطابق یہ جو رپورٹس ہیں, ہمارے دوست ہیں گوہر بٹ صاحب, انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے اس پر ویلاگ بھی کیا ہے, تو وہ انہوں نے صاف جانا کہ جی کوئی چکر نہیں ہے, آپ اپنے گھر, ہم اپنے گھر, بہت کام ہے, میں کام میں مصروف ہوں. مطلب یہ اس طرح سے کوٹ نہیں, میں مطلب یہی ہے نا کہ صاحب کام میں مصروف ہیں. اور کام کیا ہے؟ یہ 9 مئی کا گن صاف کرنے کا کام ہے. جو ہر روز ایسے چیزیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہر روز, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ کام ہوئے جا رہا ہے, وہ کام رکا نہیں ہے. 9 مئی کا گن صاف کرنے کا کام کسی بھی جگہ پہ رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا, وہ مسلسل آگے چل رہا ہے. وہ لوگوں کی بیلز کینسل ہونا, وہ لوگوں کے ریمانڈ میں اضافہ ہونا, وہ مزید لوگوں کی گرفتاریاں ہونا, وہ مزید لوگوں کی سامنے آنا, وہ جیو فینسنگ میں, جیسے بھی کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا عمر سرفراز چیمہ صاحب کی بیگم صاحبہ کل گرفتار ہوئی ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب تو شور مچائے جا رہے ہیں اپنے ٹویٹ پہ ٹویٹ کے, اور وہ انگلش میں کر کے اصل میں ساتھ جو باہر کی دنیا ہے وہاں پہ میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں. وہ جو ان کی لابنگ فرمز ہیں ان کے ذریعے, وہ پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انگلش کا, پاکستان میں اردو ہر بندہ پڑھ لیتا ہے, بہت تھوڑے سے ریئر لوگ ہیں جو اردو نہیں پڑھ سکتے. اصل میں وہ انگلش کے ذریعے اس کمیونٹی تک جانا چاہ رہے ہیں جہاں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں, وہاں اپنا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان میں انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. او بھائی 20 کے قریب لوگوں کو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ملٹری کورٹ سے وہ ٹرائل ہوا اور ان کو سزائیں ہوئیں. اچھا, تو اب کون سی انوکھی چیز ہو رہی ہے؟ عمران خان صاحب کا اپنا بیان ویڈیو موجود ہے, وہ کہتے تھے کہ دہشت گردی کے ہر واقعے کا جو ہے ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. تو اب جو دہشت گردی ہے اس کو کون سا مسئلہ ہے؟ اب والی دہشت گردی پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں, اس میں قانون کا خیال رکھا جانا چاہیے, انسانی حقوق کا خیال رکھا جانا چاہیے. لیکن ہماری جو عدالتوں کے حالات ہیں, جو جس طرح سے ہماری عدالتیں چل رہی ہیں کہ بندہ گیا اس کے جوڈیشل ریمانڈ کے لیے کہ جوڈیشل کر دیں, آپ فزیکل ریمانڈ کی بجائے, جج صاحب کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں سر, آپ گھر جائیں, کیس فارغ, جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرویز الہی صاحب والا جو کیس تھا, اگرچہ پرویز الہی صاحب پھنسے ہوئے ہیں. اچھا, پہلے میں بتا دوں کہ باجوہ صاحب کو اس جواب سے یہ اصل میں عمران خان صاحب کے لیے بھی پیغام ہے. ہر روز ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے پیغام ہیں کہ جنٹلمین سوری یور گیم از اوور. اور عید آ رہی ہے, زیادہ وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, تو زیادہ امکان یہ ہے کہ قربانی ہو جائے گی اور عمران خان صاحب عید جو ہے وہ جیل میں ہی گزاریں گے. ہاں, میں پرویز الہی صاحب کی بات کر رہا تھا کہ ان کے حوالے سے بھی جو چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے کا جو انٹرویو آیا ہے, اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا چکر ہے, لاہور والے چودھری مان گئے اور اسپین والے نہیں مان رہے, تو انہوں نے ہنس کر اس کی تصدیق کیا کسی حد تک. تو اسپین والے چودھری کے مسائل بہت سارے ہیں, اس کے جو بیانات ہیں اور اس کے جو کیسز ہیں وہ حل ہونے اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتے. اسی لیے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دونوں چودھریوں کو, لاہور والے بھی, مطلب پرویز الہی صاحب کو بھی اور مونس الہی صاحب کو بھی جواب مل چکا ہے. جیسے ابھی ان کو ملا نا, جنرل قمر جاوید باجوہ کو جواب ملا ہے, اسی طرح مونس الہی کو اور پرویز الہی کو پہلے جواب مل چکا ہے کہ سوری آپ کی پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے,
آپ کی کسی پارٹی میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے بیٹھیں اور اب قانون کو فیس کریں۔ تو امید کرنی چاہیے کہ چیزیں قانون اور آئین کے مطابق چلیں، اور وہ جو نئی کونسل بنی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس کی کارروائی تیزی سے آگے بڑھے اور ہمارے معاشی حالات جو ہیں وہ کچھ بہتری کی طرف جائے۔ شکریہ۔